राह की साजिश ए हमीद, हकीकत पर मबनी पाकिस्तानी मुजाहिद के ग्रैंड ऑपरेशन मैं कश्मीर के बुजुर्ग सूफी की मदद से कर चुका था। ये बातें मेरे कमांडर कैरियर के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मैं दुश्मन मुल्क में था और दुश्मन मुल्क में रहते हुए और वहाँ उनके पाकिस्तान दुश्मन अज़ाइम को तबाह करने के लिए दुश्मन की ज़बान और उसके कल्चर का जानना बहुत ज़रूरी था। गुल खान ने मुझे गीता की एक छोटी सी किताब भिजवा दी थी। मैं रात के वक्त मोमबत्ती की रोशनी में उसे कहीं कहीं से पढ़ लिया करता था। इस मकान में बत्ती नहीं थी और रात के वक्त मैं मोमबत्ती इस तरह रोशन रख सकता था कि इसकी रोशनी खिड़कियों पर ना पड़े। इस दौरान गुल खान और प्रोफेसर जमशेद कांग्रेसी मुसलमान के साथ अपने मिशन में मसरूफ़ रहे। एक हफ्ते के बाद गुल खान अकेला शाम के वक्त मेरे पास आया और उसने बताया कि पुराने किले वाले ट्रेनिंग सेंटर में मेरे दाखिले के लिए राह हमवार कर दी गई है। कल दोपहर के बाद तुम मेरे साथ कांग्रेसी मुसलमान रहीम बख्श के यहाँ चलोगे। तुम्हारे बारे में मैंने उन्हें यही बताया है कि तुम्हारा नाम मुरली प्रसाद है। तुम्हारे माता पिता लाहौर में फसादात में मारे गए थे। तुम आज़ादी मिलने के बाद अब तक भारत के मुख्तलिफ शहरों में दर बदर फिरते रहे हो। दिल्ली में तुम्हारी मुझसे मुलाकात हो गई। तुमने मेरे आगे इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं पाकिस्तान से अपने माता पिता की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। आगे मैं बात कर लूँगा। कुछ देर तक मुझसे बातें करते रहने के बाद गुल खान अगले रोज़ दोपहर के बाद आने का कह कर चला गया। दूसरे रोज़ वो ठीक वक्त पर मेरे पास पहुँच गया। वो मेरे लिए तंग मोरी का हिंदू वाला पजामा और खद्दर का कुर्ता, नेहरू किट जैकेट और खद्दर की कांग्रेसी टाइप की सदरी भी लाया था। ये कपड़े पुराने हो रहे थे, नए नहीं थे। मैंने उसी वक्त उन्हें पहन लिया। इस मिशन की राह में जो सबसे बड़ा ख़तरा दरपेश था, मैंने उसके बारे में गुल खान से कहा। वहाँ मेरी मेडिकल चेकअप तो ज़रूरी होगी। इस सूरत में मैं अपने मुसलमान होने को ना छिपा सकूँगा। बेहतर होता कि मुझे कट्टर कांग्रेसी मुसलमान की हैसियत से मुतारफ़ कराया जाता। गुल खान ने कहा, पहली बात तो ये है कि ये लोग किसी मुसलमान को ख्वाह वो कितना ही कट्टर कांग्रेसी क्यों ना हो भर्ती नहीं करते। ये उनका पहला असूल है कि तकरीबकार हिंदू ही लिया जाएगा। वो सिख पर भी भरोसा नहीं करते। दूसरी बात यह है कि ये हकीकत मेरे पेश नज़र थी। जिस शख्स की सिफारिश पर तुम्हें तकरीब कार की तरबीती सेंटर में भर्ती कराया जा रहा है, उसका इस कदर असर रसूख है कि तुम्हारे मेडिकल चेकअप का मरहला ही नहीं आएगा। इस बारे में मैंने पूरा इत्मीनान कर लिया है। फिर मैं तैयार हूँ, मैंने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। कुछ देर के बाद मैं और गुल खान मोटर वर्कशॉप में बैठे थे और रिक्शा दिल्ली के बाज़ारों में दौड़ता चला जा रहा था। कांग्रेसी मुसलमान रहीम बख्श का मकान हिंदुओं के मोहल्ले में एक मंदिर के पहलू में था। उसके मकान के बाहर कांग्रेस का झंडा लगा हुआ था। इस मोहल्ले में दाखिल होते वक्त गुल खान ने मुझे जेब से गांधी कैप निकाल कर पहन ली थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक लड़के ने दरवाज़ा खुला। गुल खान ने अपना नाम बताया और कहा, रहीम साहब से कहो कि हम मिलने आए हैं। ये तो मैं आपको पहले ही बयान कर चुका हूँ कि गुल खान का असली नाम गुल खान नहीं था और प्रोफेसर जमशेद का भी ये नाम नहीं था। मैंने उनके फर्जी नाम बताए हैं। लड़का अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद आया और हमें एक कमरे में बैठा दिया। छोटा सा कमरा था। कुर्सियाँ और सोफ़ा सेट पड़ा था। दीवारों पर तमाम कांग्रेसी लीडरों की तस्वीरें लगी थी। इतने में एक पुख्ता उम्र का गहरे बदन का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके सर पर गांधी कैप थी। खद्दर का कांग्रेसी कुर्ता पजामा पहन रखा था। शक्ल से ही शख्स
بد دماغ اور متذب قسم کا ہندو لگتا تھا، حالانکہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا تھا۔ میں نے گل خان کی ہدایت کے مطابق اٹھ کر ہاتھ باندھ کر پرنام کیا اور اس آدمی نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گل خان نے بات شروع کر دی، یہ ہے وہ نوجوان مرلی پرساد جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ اس وقت بھارت بشر کے ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے جو پاکستان کی دل سے دشمن ہے۔ اس کے ماتا پتا کو مسلمانوں نے مار دیا تھا، یہ ان کا بدلہ پاکستان سے لینا چاہتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں حیران ضرور ہوا کہ گل خان جو پاکستان کا شودائی بلکہ فدائی ہے، پاکستان کے خلاف کس قسم کی زہریلی باتیں کر رہا ہے، مگر یہ ایک خاص حکمت عملی کے ماتحت سب کچھ ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً کہا، مہاراج میرے دل میں تو مسلمانوں کے خلاف آگ لگی ہوئی ہے۔ میرے ماتا پتا لاہور میں مسلمانوں کی لگائی ہوئی گوال منڈی کی آگ میں جل مرے تھے۔ میں جب تک اس کا بدلہ نہیں لے لوں گا میری آتما کو چین نہیں ملے گا، میں آتما اگلے جنم میں بھی بھٹکتی رہے گی۔ کانگریسی مسلمان نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، شانت رہو، تمہیں مسلمانوں سے بدلہ لینے کا پورا موقع ملے گا۔ یہ بتاؤ تم 12 برس تک کیا کرتے رہے، کہاں رہے؟ میں نے گڑی ہوئی کہانی اس کے آگے بیان کر دی کہ میں آزادی کے وقت 6-7 برس کا تھا، بھارت میں آ کر کانپور اپنے چچا کے پاس چلا گیا۔ اس نے کچھ دنوں کے بعد گھر سے نکال دیا، پھر میں بھارت کے شہروں میں در بدر پھرتا رہا۔ جیبن میں ایک سادھو نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا اور مجھے ہندی اور سنسکرت کی تعلیم دی۔ بس اسی در بدری کرتا یہاں دلی آ گیا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ بھارت ماتا کو ایسے جوانوں کی ضرورت ہے جو پاکستان میں جا کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مسلمانوں کے شہر کے پل اڑائیں اور وہاں آ کر وادیوں والا کا کام کریں۔ تو میں نے خان سے بات کی اور یہ مجھے آپ کے پاس لے آئے۔ میرے بڑے سوبھاگ ہوں گے کہ آپ کی مدد سے مجھے بھارت ماتا کی سیوا کرنے اور مسلمانوں سے بدلہ لینے کا موقع مل جائے گا۔ کانگریسی مسلمان نے گل خان سے کہا، لڑکا نوجوان ہے اور اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف آگ بھی بھڑک رہی ہے، ہمیں اس وقت ایسے جوانوں کی ضرورت ہے۔ اسے کل دن کے 10-11 بجے میرے پاس بھیج دینا، میں اسے سیوک سنگھ کے ڈائریکٹر لکشمی دیال کے پاس لے چلوں گا۔ وہ بڑا دیکھ بھال کر جوان بھرتی کرتے ہیں، ان کا ریکارڈ بھی دیکھا جاتا ہے، مگر چونکہ یہ تمہارا آدمی ہے اور میں اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف بھڑکتی آگ کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں آج شام لکشمی دیال سے مل کر ساری بات طے کر لوں گا۔ تم سمجھو کہ مرلی پرساد بھرتی ہو گیا۔ گل خان نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ میں نے اٹھ کر کانگریسی مسلمان کے پاؤں چھوئے۔ وہ بولا، بس آپ پاکستان کے مسلمانوں سے ایسا بدلہ لینا ہے کہ لکشمی دیال خود تمہاری تعریف کرتا نظر آئے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بھگوان کی کرپا سے ایسا ہی ہوگا، آپ پشتخ رہیں۔ گل خان نے مجھے کہا، مرلی پرساد، تمہیں رحیم بھائی کے ذریعے مسلمانوں سے بدلہ چکانے کا سنہری موقع مل گیا ہے، اب تم جانو تمہارا کام۔ کانگریسی مسلمان رحیم بخش نے کہا، ٹھیک ہے، کل اسی وقت آ جانا، اب جاؤ۔ گل خان نے مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ میں اٹھا، کانگریسی مسلمان کے پاؤں چھو کر نمسکار کیا اور باہر نکل گیا۔ ہمارا پروگرام وہاں سے اکٹھا نکلنے کا تھا، مگر حالات ایسے بن گئے تھے کہ مجھے اکیلا ہی وہاں سے نکلنا پڑا۔ میں بازار میں آ کر مکان سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ کھڑا ہو کر گل خان کا انتظار کرنے لگا۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ بھی آ گیا۔ میرے قریب آ کر کہنے لگا، کل تم اکیلے ہی یہاں آؤ گے؟ میں کل رات کو آؤں گا، اب تم مجھ سے الگ ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف کو چل دیا، میں دوسری طرف چل دیا۔ ایک جگہ سے موٹر رکشہ لیا اور واپس
بستی نظام الدین اولیاء والے خالی مکان میں آ گیا۔ مجھے صرف بدرو چند رکا کا دھڑکتا تھا، میری کھلی دشمن بن چکی تھی۔ وہ نہ صرف یہ میرا مشن تباہ کر سکتی تھی بلکہ مجھے بگی پکڑوا سکتی تھی۔ مجھے اگر کوئی چیز اس کے خلاف طاقت دیتی تھی تو وہ اپنے خدا پر میرا یقین ایمان تھا۔ میرا ایمان تھا کہ خدا کی مرضی کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر خدا کو منظور نہ ہوا تو اس کا وار مجھ پر چلے گا، اگر خدا کو منظور ہوا تو چند رکاسی ایسے 1000 بدروئیں بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگلے روز میں 10:30 بجے دن کانگریسی مسلمان کے گھر کے باہر موجود تھا۔ میں نے دستک دی، اس لڑکے نے آ کر دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کر بولا اندر آ جاؤ۔ اس نے مجھے اسی کمرے میں بٹھا دیا اور بولا ابا بھی آتے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد کانگریسی مسلمان رحیم بخش آ گیا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تیار تھا، کہنے لگا چلو آؤ میرے ساتھ آؤ۔ اس کے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی تھی جو محلے سے باہر بازار میں ایک طرف کھڑی تھی۔ اس نے مجھے ساتھ بٹھایا اور گاڑی چل پڑی۔ وہ خود گاڑی چلا رہا تھا۔ سارا راستہ وہ پاکستان کے لیڈروں کے خلاف اور کانگریسی لیڈروں کی حمایت میں باتیں کرتا رہا۔ میں حیران تھا کہ یہ شخص مسلمان کس طرف سے ہے۔ اگر یہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو یہ ہندو کیوں نہیں ہو جاتا؟ اسے مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انڈیا میں اس قسم کے ہندو نما مسلمانوں سے میری پہلی ملاقات تھی۔ ہماری گاڑی دلی شہر کے باہر شمال مغرب کی طرف نکل آئی۔ آزادی ملنے کے 13 سال بعد تک بھی ابھی اس علاقے میں نئی کالونیاں نہیں بنی تھی۔ شہر کے قریب کا علاقہ ضرور پھیل رہا تھا۔ ہماری دونوں جانب کبھی کھیت آ جاتے، کبھی ویران خشک میدان آ جاتے۔ آخر پرانے قلعے کا وہ کھنڈر آ گیا جس کے باہر راشٹریہ سیوک سنگھ کا ہندی میں لکھا ہوا بورڈ لگا تھا۔ گاڑی قلعے کے احاطے میں جا کر ایک جانب رک گئی۔ احاطے میں کوئی آدمی نہیں تھا۔ قلعے کے بہت بڑے برآمدے میں سے ہوتے ہوئے کانگریسی مسلمان ایک کمرے کے باہر رک گیا۔ کمرے کا دروازہ بوسیدہ تھا، اس پر چک پڑی ہوئی تھی۔ کانگریسی مسلمان نے چپڑاسی سے کہا صاحب سے کہو رحیم بخش آیا ہے۔ وہ چک اٹھا کر اندر چلا گیا۔ اندر سے کسی مرد کی بھاری آواز آئی، مہاشے رحیم بخش آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ کمرے میں ایک جوڑی میز کے پیچھے کرسی پر ایک بڑی بدن والا سانولے رنگ کا آدمی بیٹھا تھا جس نے زعفرانی رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ دلی میں موسم بہار شروع ہو چکا تھا۔ دیوار کے ساتھ لوہے کی 2 الماریاں کھڑی تھی۔ وہ اٹھ کر رحیم بخش سے ملا۔ رحیم بخش نے اسے ہندو کی طرح ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا تھا۔ میں نے بھی ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا اور ادب سے کھڑا رہا۔ رحیم بخش نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا لکشمی دیال تمہاری فوج کے لیے ایک اور مسلمانوں کا دشمن لایا ہوں، لو اسے سنبھالو۔ کل میں نے اس کے بارے میں تم سے بات کی تھی، یہ مرلی پرساد ہے۔ لکشمی دیال اس ٹریننگ سینٹر کا ڈائریکٹر تھا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ میں بھرپور جوان تھا اور کمانڈر ٹریننگ نے میرے جسم کو طاقتور اور سٹرونگ بنا دیا تھا۔ اس نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ رحیم بخش نے اسے کہا میں نے تو اپنی پوری تسلی لی ہے، اب تم اپنی تسلی بھی کر لو۔ اس کے ماتا پتا فسادات میں لاہور کی گوال منڈی کی آگ میں جل گئے تھے۔ یہ پاکستان کے مسلمانوں سے اپنے ماتا پتا کا خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اس کو بتاؤ کہ بدلہ کس طرح لینا ہے۔ لکشمی دیال کہنے لگا مہاشے رحیم بخش جی، تم اسے لائے ہو، تم نے اگر اپنی تسلی کر لی ہے تو سمجھو میری بھی تسلی ہو گئی۔ مجھ سے مخاطب ہو کر اس نے پوچھا
کیا نام ہے تمہارا؟ جی مرلی پرساد۔ کوت کیا ہے؟ میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو اس سوال پر تھوڑا ضرور گھبرا جاتا، لیکن میں نے ہندو دھرم شاستروں کو پڑھا تھا۔ میں نے فوراً جواب دیا، جی کاستن برہم ہوں میں۔ ہاں جی، دلی میں کہاں رہتے ہو؟ اس کے جواب میں کانگریسی مسلمان نے کہا، ہمارے ایک بڑے اعتماد والے کانگریسی مسلمان دوست ہیں، یہ ان کے پاس رہتا